बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। हर रोज़ भारत से कोई ना कोई ऐसी नई बात निकलती है जो कि या तो झूठ होता है, फॉल्स, जैसे हम कहते हैं ये फेक स्टोरीज, या ये कि कोई ना कोई उनकी नफ्सियाती प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो कोई ना कोई नारा लगा देते हैं। बात यह है कि भारत को पाकिस्तान के सामने फरवरी 2019 में हज़ीमत उठानी पड़ी। चाइना की तरफ मसाइल बहुत हैं, वहाँ चाइना से मार खाई। उसके साथ साथ आपने देखा कि मोदी साहब की गवर्नेंस ऐसी है कि मुल्क में बेरोज़गारी और गुर्बत और उसके साथ साथ बीमारी, कोरोना से भी बेशुमार लोग मारे गए। हालात भारत के अंदर खासे ख़राब हैं। तो इस चीज़ की वजह से जब भी आगे कोई इलेक्शन वगैरह आता है तो बीजेपी को प्रॉब्लम बन जाती है कि उस इलेक्शन को जीतने के लिए क्या करें, और उनके पास एक ही हरबा है और वो है भारत के अवाम की नफ्सियाती कमज़ोरी। नफ्सियाती कमज़ोरी और उसके साथ साथ मोदी साहब का ये नारा कि पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देंगे जो वो समझते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। ये जितना कुछ उन्होंने कहा, आज भारत में दिखाने को वो कुछ नहीं है। नतीजा ये कि बड़कें लगाना या ये कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, उससे इनके लीडर बाज नहीं आते। मैं जिक्र कर रहा हूँ, फॉरेन ऑफिस ने भी आज एक उस पर रिजेक्ट की स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट ये थी कि जो भारत की जो इस वक्त बीजेपी जो कि हुकूमती पार्टी है, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये RSS कहलाती है, और इसके मोहन भगवत जो कि इसके हेड हैं, इसके लीडर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी कि जो दुख है, जो दर्द है, उसका इलाज सिर्फ एक ही है कि जो पार्टीशन हुई थी उसको अनडू कर दिया जाए, उसको वापस ख़त्म कर दिया जाए। अब सोचिए कि कितना अहमकाना एक ख्याल। अहमक आदमी पहले अपने लिए एक जन्नत बनाता है, फिर उसमें बस जाता है, जिसे हम कहते हैं कि अहमकों की जन्नत। और वो फिर जैसे बिल्ली को ख्वाब आते हैं, वो हर वक्त छिछड़े गोश्त उसके ख्वाब देखती है, ये भी बैठे घर में ये ख्वाब देखते रहते हैं। बहरसूरत ये स्टेटमेंट थी जिस पे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बड़ा स्ट्रांगली इसको कंडेम किया, और उन्होंने कहा कि ये हिंदू नेशनलिज्म जो फैलाया जा रहा है, ये बिल्कुल ये बिलाखिर तबाही का बायस बनेगा। और उन्होंने मोहन भगवत की स्टेटमेंट की मज़म्मत की, और उन्होंने कहा कि ये जो आप कहते हैं ओनली सोल्यूशन या एक ही जो हल है पार्टीशन की दुख दर्द का कि उसको ये कर दिया जाए, उसमें हकीकतन आप खुद ना सिर्फ एक अहमकाना सोच के हामिल हैं, अहमकाना सोच ले के बैठे हुए हैं, बल्कि आपको ये जो हिस्ट्री जो बन चुकी है, जो लिखी जा चुकी है, इसका इदराक नहीं, आपको ख्याल नहीं है, आपको समझ नहीं है, और आप जो सोच ले के बैठे हुए हैं, ये कतन अब मुमकिन नहीं। चुनाचे उन्होंने मिस्टर भगवत जो हैं, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी, इसमें इन्होंने ये भी कहा कि अब जो भारत है 2021 में वो नहीं है जो कि 1947 में था। इस अहमक से कोई पूछे कि भाई हम भी सब जानते यही है ना, 2 मुल्क बन गए, बल्कि 3 तुम लोगों ने बना लिए। अब तो बांग्लादेश भी भारत से ही निकला हुआ, भारत के यानी जो इनिशियल हिंदुस्तान था उसी से एक हिस्सा निकला हुआ है। तो ये बुक लॉन्च थी जिसके ऊपर ये तकरीर कर रहे थे, और इन्होंने ये खराफात बोलनी शुरू की, औल फाउल। एक्चुअली जब किसी पार्टी का हेड या कोई लीडर बन जाता है जिसके अंदर नवीयन होती है, नाकल होती है, और वो बिल्कुल अकल से आरी सिर्फ नारों के ऊपर ज़िंदगी गुजारता है, इस वजह से कि आम पब्लिक जो है वो नारे शारे सुन के खुश हो जाती है, तो वो फिर इसी तरह की फजूल बातें करता है। दर हकीकत बीजेपी को चूँकि बेपनाह नाकामियाँ हुई हैं और उनके दौर में बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। कश्मीर में उन्होंने बहुत बड़ी एक तब्दीली लाने की कोशिश की थी जो बैकफायर कर गई। आज कश्मीर में आग लगी हुई है और लोग इनको झोलियाँ उठा उठा के बददुआएँ देते हैं, गालियाँ देते हैं और इनके मुंह पे जाके थूकते हैं कि जी हम आज़ादी मांग रहे हैं आपसे। तो इन हालात में
دوسری طرف چائنا نے ان کی گردن پہ بالکل پاؤں رکھا ہوا ہے، ان کی چیخ بھی نہیں نکلنے دے رہے وہ، اور پاکستان نے ان کو دبایا ہوا ہے، پاکستان کی طرف انہوں نے میلی نظر سے دیکھا تھا، پاکستان نے ان کی آنکھیں نکالنے کا کام کر دیا۔ اس چیز کی وجہ سے یہ اب اپنے عوام میں اپنی ساکھ بٹھانے کے لیے، کیونکہ ان کے عوام ایسے احمق ہیں کہ وہ سننا چاہتے ہیں کہ یہ کہیں جو ہے نہیں، جو ان کے پاس نہیں، جو ان کے بس میں نہیں ہے، وہ ان کو کہہ کے سناتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ خوش ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ووٹ ملتے ہیں، اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے، جس کی وجہ سے ایک پلوامہ کا واقعہ کر کے 2/3 میجورٹی لے گیا، تو وہ بھولے گا نہیں کبھی بھی مودی یا اس کے لیڈر۔ نتیجہ یہ کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے اور یہ ان کے ذہن میں رہے۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب جو پارٹیشن ہے وہ تو ایک دفعہ جو ہونی تھی ہو گئی، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو کہتے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ پارٹیشن جو ہے وہ دوبارہ ہوگی، وہ غلط سوچ رہے ہیں۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ پارٹیشن جہاں تک بھارت کا تعلق ہے وہاں تو دوبارہ ہوگی، وہ ہونی ضروری ہے۔ بھارت اپنی سوچ اور عقل سے زیادہ بڑا ہے، کیونکہ جو وہاں پہ لیڈرشپ کی جو سوچ ہے، جو بالکل تنگ نظری میں ہے، جو آپ کہہ لیجئے کہ جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق ختم کرنے پہ ہے، مائنورٹیز کے لیے وہ ایک عذاب بنے ہوئے ہیں، تو لازماً ایک ریسیپی بھی موجود ہے اور سوچ بھی ایسی موجود ہے کہ اس ملک کی مزید تقسیم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ RSS کے جو چیف ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم دنیا میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، بھارت چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنی اہلیت دکھائے، لیکن اس کا حال تو وہی ہے کہ یعنی دوسرے لفظوں میں بھارت جو ہے وہ آج اپنی دنیا میں، پوری دنیا میں وہ اپنا سکہ کوئی جمانے کی کوشش کرے تو وہ کوئی نہیں مانے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان نے اس کی دم پہ پیر رکھا ہوا ہے۔ سو نیچرلی دنیا سوچتی ہے کہ ایک بہت بڑا ملک بھارت، جس کو پاکستان نے دبا کے رکھا ہوا ہے، وہ باقی دنیا میں کیا رول ادا کرے گا۔ سو یہ ان کو درد ہے، دکھ ہے یہ اس مسٹر بھگوت کو، جو کہ وہ یہ کہانیاں سنا رہے ہیں۔ چنانچہ پاکستان کے فارن آفس نے اس پہ ریئیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ جو RSS کا چیف ہے یہ اس کو چاہیے کہ اس طرح کی احمقانہ سوچ ختم کر دے۔ جو ہسٹری بن چکی ہے یہ اب دوبارہ اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اور اس کے محافظ پاکستان کے عوام، پاکستان کی افواج موجود ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہی اس طرح کی فضولیات سبرامنیم سوامی بھی بولتے رہے۔ میں اس کو سوامی صاحب پڑھا لکھا آدمی ہے، پڑھاتا بھی رہا باہر، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ کافی سینسیبل آدمی ہے، لیکن اس نے بھی وہی اہمکانہ باتیں کیں۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ ہم پاکستان کے 4 ٹکڑے کر دیں گے، پہلے یہ کیا تھا، تیری ایسی کی تیسی۔ یہ کیسے، یہ یہاں پہ دنیا ایسے بیٹھی ہوئی ہے چوڑیاں پہن کے، ہم ان کی آنکھیں نکال دیں گے، جو بھی کوئی اگر ادھر میلی آنکھ سے دیکھے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، تائید سے ہم آنکھیں نکال دیں گے، وہ جو کہ گندی آنکھ ادھر دیکھے گا۔ اب رہی بات یہ کہ سبرامنیم سوامی جیسے آدمی کیا جواب دے۔ اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان نے ریپیٹڈلی دنیا کو بھی بتایا ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو دھمکیوں پہ زندہ ہے، جو اس خطے کا امن خراب کرنا چاہتا ہے، اور نیچرلی بھارت میں غربت بھی بڑی ہے، قرضہ بھی ان کا پچھلے سال کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں ان کا قرضہ جو ہے وہ تقریباً کوئی 111% بڑھ چکا ہے پہلے کی نسبت، اور اب تو میرا خیال اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہوگا فورن ڈیٹ جو ان کے اوپر ہے۔ اور اوپر سے یہ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی نے انہوں نے اپنی سوسائٹی کو نفرتوں سے بھر دیا ہے، اور بالکل وہاں پہ اب جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے۔ اب یہ جو فارن آفس نے یہ بھی کہا کہ ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے یہ بڑا ڈینجرس ہے، یہ آہستہ آہستہ ہندوتوا کی طرف، میجورٹینزم کی طرف یہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، لہذا انہوں نے ساؤتھ ایشیا کا امن داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اور ہمسایہ ملک جو ہیں وہ لازماً سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی روش اچھی نہیں ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہاں پہ اقلیتوں کے حقوق انہوں نے آہستہ آہستہ ضبط کیے، کھائے۔ میں سبرامنیم سوامی کی ہی دوبارہ ایک ان کی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اقلیتوں کے حقوق یہاں پوری طرح نہیں مل رہے، آپ نہیں سمجھتے کہ اقلیتوں کو حقوق دینے چاہیے؟ تو انہوں نے کہا جی اقلیتوں کے تو حقوق ہوتے کوئی نہیں، حقوق تو میجورٹی کے ہیں، اور میجورٹی کے حقوق جو ہیں ان کے ساتھ ہی اقلیتوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ۔ سوچئے، پڑھا لکھا آدمی، پروفیسر بھی رہا، اور ایسی باتیں بے تکی کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔
اب کشمیر میں جتنی انہوں نے ریپریشن کی ہے، وہاں کشمیر کے لوگوں کو جتنے ظلم انہوں نے ڈھائے ہیں، ریاستی دہشت گردی ہر جگہ پھیلائی ہے، کیا وہ دنیا نے دیکھی نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں اب موجود ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وقتی طور پہ اگر امریکہ کے یا کسی کے مفادات ان کے ساتھ وابستہ ہیں تو وہ ان کو اس وقت نہ پوچھیں، لیکن وقت ایسے نہیں رہتے ہمیشہ۔ ان کے غلط کاموں کا حساب کتاب ہوگا، لیا جائے گا، اور بالکل لیا جائے گا۔ دنیا نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے فروری میں 2019 فروری میں ایک مس ایڈوینچر کی تھی اور بڑے نعرے لگائے تھے مودی نے، بعد میں یہ رافیل کو یاد کرتے رہے کہ کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے۔ اب رافیل بھی آ گئے ہیں اور دیکھ لیں گے کہ یہ کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ پاکستان نے لگاتار ان کے ہیجمونک ڈیزائن جو ہیں ان کے بارے میں دنیا کو بھی بتایا ہے، اور یہ بھی بھارت کو بار بار بتایا ہے کہ دیکھو جنگ شروع تو تم کر سکتے ہو لیکن پھر ختم ہونے کا کوئی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا، اور یہ ذہن میں رکھو کہ ہم تمہارے ایگریسو ڈیزائنز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ ہم نے تیاری اور کی کس چیز کی ہے؟ ہمیں کسی اور سے خطرہ ہے ہی نہیں، لہٰذا جو میری آنکھ ہے اگر وہ صرف بھارت کی ہے تو اسی کو نکالنا نا، ہم نے باقیوں کو کیوں ہم چھیڑیں؟ تو لہٰذا یہ خطرہ ٹالنے کے لیے، یہ اس خطرے کو نپٹانے کے لیے ہم نے بالکل تیاری رکھی ہوئی ہے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، ہم امن رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کا ہمسایہ ہی امن کو بار بار برباد کرنے کی بات کرے تو پھر آپ کو تیار رہنا ہوگا۔ بہرصورت بھارتیہ جنتا پارٹی کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی بجائے سوچنا چاہیے کہ ایک خطے میں اگر پرامن ماحول ہوگا تو لوگ ترقی کریں گے، غربت دور ہوگی، اور وہی ضرورت ہے بھارت کی بھی اور پاکستان کی، ساؤتھ ایشیا ساری کی ضرورت ہے۔ تو اس میں ضروری ہے کہ بھارت جو اسٹیبلشڈ ریالٹیز ہیں ان کو تسلیم کرے اور دوسری طرف جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق دے۔ ورنہ میں بار بار کہتا ہوں کہ پارٹیشن صرف 1947 کی نہیں، پارٹیشن 2030 میں بھی آئے گی، اور وہ اس لیے آئے گی کہ آپ اقلیتوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ بالآخر اگر مسلمانوں نے اپنی آئندہ نسلوں کو تحفظ دینا ہے، ان کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے، تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ ایک علیحدہ خطہ چاہیں گے، کیونکہ اس خطے میں تو ان کی زندگی خراب ہو گئی۔ میں اگلے دن ویڈیو کلپس دیکھ رہا تھا جو دہلی میں رائٹس ہوئے، لوگوں کی مسلمان محمد یوسف ایک رو رہے تھے کہ اس کی پوری زندگی کی کمائی، اس کا کاروبار بھی، اس کا اوپر گھر نیچے دکان سب برباد کر دیے۔ تو ان کو چاہیے نیا خطہ مانگیں، وہ اپنے لیے محفوظ، وہ دیکھتے ہوں گے کہ آج پاکستان میں لوگ پرامن طریقے سے اپنی آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ حق جو ہے وہ ان کو بھی ہے، لہٰذا وہ حق مانگیں گے۔ اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ بھارت کو خالصتان اور ایک اور نیا پاکستان بنانے کی ضرورت پیش آئے گی، اور اگر بھارت نے یہ آسانی سے نہ مانا لوگوں کا مطالبہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ قومیں جو ہیں یہ بھارت کی گردن دبوچ کے اس سے یہ کام کروائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔